बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर परवेज़ यूसुफ और हज ट्रेनिंग के हम आखिरी मरहले में, जिसमें हम आपसे ज़ियारात मक्का, ज़ियारात मदीना दोनों आपसे शेयर करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि ज़ियारात ना हज का हिस्सा है ना उम्रे का हिस्सा, लेकिन जब आदमी वहाँ पे गया होता है और आपके पास टाइम भी होता है तो आप ज़रूर इन ज़ियारात को करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने फाइनल सेशन ज़ियारात की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ट्रेनर डॉक्टर परवेज़ यूसुफ, और अब हम अपना आखिरी सेशन या इस ट्रेनिंग का आखिरी हिस्सा जो ज़ियारात पे मुश्तमिल है वो शुरू करते हैं। ज़ियारात मक्का और ज़ियारात मदीना ये अलग-अलग होंगी। सबसे पहले हम ज़ियारात मक्का शुरू करते हैं जी, कि मक्का में कौन कौन सी जगह हैं जो जिनकी आप ज़ियारत कर सकते हैं। सबसे पहले ये जबल नूर, जिसके ऊपर गार हिरा है। तो अगर आप इस पोजीशन में हैं कि सुबह की नमाज के बाद यहाँ पे जा सकें और ज़ोहर से पहले वापस आ सकें, और आपकी कह लें कि फिज़िकल हेल्थ आपको इजाज़त देती है कि आप इसके ऊपर चढ़ सकें, तो आप ज़रूर जाएं। ये चढ़ने का रास्ता है जी। ये सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। पहले ये सीढ़ियाँ नहीं थी, अब काफ़ी हिस्से में हम लोगों से मुराद पाकिस्तानी लोग यहाँ पे बैठ के ये सीढ़ियाँ बना रहे होते हैं और मदद इमदाद मांग रहे होते हैं। इस पे आपकी हेल्थ और आपकी फिटनेस पे डिपेंड करता है। 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं आपको ऊपर चढ़ने में, और ज़्यादा उम्र के हजरात को हो सकता है इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाए। ये गार हिरा है। ये कोई ख़ास गार नहीं है जिस तरह पहाड़ियों में होता है। ये कुछ आप कह लें कि चंद पत्थर हैं। ये सबसे बड़ा है, ये उसके बाद छोटा, और ये इस तरह छोटे होते जाते हैं। और यहाँ पे लोग जाके, ये जगह बनी हुई है, यहाँ पे नवाफिल अदा करते हैं, जो कि हज और उम्रा का हिस्सा नहीं है। अकीदत के तौर पे लोग नवाफिल अदा करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जाके इबादत किया करते थे, तो उसकी याद ताज़ा करने के लिए। तो एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपको 2 पत्थरों के दरमियान में से जगह नज़र आ रही है, यहाँ से अगर आपको चांस मिला गार हिरा जाने का, तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से मस्जिदुल हराम या खाना काबा यहाँ से नज़र आता है जी। उसके बाद फिर गार सौर, ये भी यहाँ पे मैं जा नहीं सका था, ऊपर चढ़ नहीं सका था। तो ये गार सौर है जब आप हिजरत के वक्त इस गार में रहे थे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। ये गार सौर आप कह लें कि ये दूसरी फोटोग्राफ में है। यहाँ पे भी लोग जाके नवाफिल अदा करते हैं, और ये आप पे डिपेंड करता है जी। ये मस्जिद आयशा, जिसकी बात हम पिछले सेशन में भी कर चुके हैं। ये आयशा में हिजे की गलतियां हैं, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के नज़दीक यहाँ से एहराम बांध के उम्रा किया जा सकता है, और लोग उम्रे पे उम्रा करते रहते हैं। यहाँ 2 तरीके आने के, एक तो बस में आया जा सकता है, 2 रियाल 3 रियाल किराया दे के, या फिर आप अपनी टैक्सी लेके यहाँ आ सकते हैं। ख़वातीन के लिए तो हुज्जत बनती है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत आयशा का उम्रा रह गया था, तो आपने फरमाया था कि अपने भाई के साथ इस जगह पे जाके यहाँ से एहराम बांध के, ये मीकात था
اور یہاں سے احرام باندھ کے آپ عمرہ کر سکتی ہیں. لیکن اس کے بعد ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک یہاں سے احرام باندھ کے مرد حضرات بھی عمرہ کر سکتے ہیں اور کچھ کے نزدیک نہیں کر سکتے. یہ آپ کے اپنے مسلک اور عقیدے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو فالو کرتے ہیں. جنت مولا، اور یہ مکہ میں قبرستان ہے جہاں پہ کافی صحابہ کی قبریں ہیں. یہاں پہ اگر آپ جانا چاہیں تو یہ وہ لائبریری ہے. یہ یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان تھا. بعد میں اس کو لائبریری میں کنورٹ کر دیا گیا. اور یہ نہر زبیدہ، یہ کافی دور سے آپ کہہ لیں کہ نہر لائی گئی تھی حاجیوں کے پانی کے لیے، اور اس پہ بہت زیادہ اس زمانے میں 17-18 لاکھ درہم خرچ ہوئے تھے. اور یہ کافی عرصہ تک حاجیوں کے لیے پانی اس وادی سے اس نہر کے ذریعے آتا رہا ہے. اور یہ وادی طائف، اور جس کا آپ کو قصہ بھی پتہ ہے، یہ وہ وادی ہے. اور زیارات مدینہ میں اگر ہم چلیں تو زیارات مدینہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد کا سفر ثواب کی نیت سے نہ کیا جائے: میری مسجد، مسجد نبوی، مسجد الحرام اور مسجد اقصی. یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے. اور ایک اور روایت جو حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا ہے، سوائے مسجد الحرام کے جہاں پہ یہ 1,00,000 گنا ہے. اور کچھ حدیث کے مطابق یا کچھ لوگوں کے مطابق یہ 1000 نہیں ہے، یہ 50,000 گنا ہے. تو بہرحال صرف مقصد آپ کو بتانے کا ہے ان مساجد کی یا ان جگہوں کی اہمیت کا. اور مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت تو ہم تحیۃ المسجد پڑھیں گے، لیکن مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت ہم تحیۃ المسجد یعنی مسجد میں داخل ہونے کے نوافل وہ نہیں پڑھتے. مسجد نبوی کی زیارت میں ہم حجرہ مبارک کی طرف رخ کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں: السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو. اور درود ابراہیمی پڑھنا بھی مستحب ہے. اور مسجد نبوی میں فارغ وقتوں میں تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں اور ذکر اذکار کریں اور سیرت رسول کا مطالعہ کریں. یہ مسجد نبوی کی لائبریری میں آپ بیٹھ کے آرام سے کر سکتے ہیں. یہ مسجد نبوی کی زیارت. اور یہ چینلز ہیں جس میں جمعہ کا خطبہ اور آپ کہہ لیں کہ اردو میں اس کا ترجمہ بھی جو ہے آپ سن سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ منی میں مزدلفہ میں ہیں تو اپنا عرفات میں ہیں تو وہاں پہ جو خطبہ ہے وہ بھی FM ریڈیو پہ نشر کیا جاتا ہے. تو وہ وہاں سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کس FM نمبر چینل پہ وہ آئے گا، تو یہ آپ وہاں پہ سن سکتے ہیں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی طرف جانے کا راستہ، اور یہ روضہ مبارک جہاں آپ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے اور اس کے سامنے سے گزریں گے. اب شاید انہوں نے یہاں پہ بھی کہہ لیں کہ یہاں تک جانے پہ بھی پابندی لگا دی ہے یا اس کو بھی کور کر دیا ہے. اور یہ اپنا ریاض الجنہ پہلے یہ گرے کلر کی
اپنا سوری مسجد نبوی، پہلے یہ ریڈ کلر تھا، اب انہوں نے شاید گرین کر دیا ہے۔ بہرحال ایک چیز جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے، ریاض الجنہ اور مسجد نبوی کے کارپیٹ کے کلر میں فرق ہے۔ یہ ریاض الجنہ جو آپ کے ممبر اور آپ کی رہائش گاہ کا درمیانی ایریا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا ہے، اور یہاں پہ نوافل ادا کرنا بڑی برکت اور بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو ایپ کے ذریعے آپ یہاں پہ پہنچیں گے، ٹائم لیں گے، اور اس جگہ پہ آپ انٹری کے لیے اپنا وہ پرمٹ دکھائیں گے، اور پھر اس جگہ پہ انٹر ہوں گے اور یہاں نوافل ادا کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ، اس زمانے میں مسجد نبوی کا کارپیٹ یہ میرون کلر کا تھا، اور یہ ریاض الجنہ کا گرے یا وائٹش کلر کا تھا۔ ابھی بھی ڈیفینیٹلی ان دونوں میں فرق ہے، جیسے وہ گرین کر دیا گیا ہے، اور اس کا ایگزیکٹ مجھے کبھی علم نہیں ہے کہ اس کا کلر چینج ہوا ہے یا سٹل وہی ہے۔ یہ ریاض الجنہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے۔ یہ بھی مصلی ہے۔ اب پچھلے دنوں سنا تھا کہ اب اس کو چینج کر دیا ہے، پہلے آگے چلا گیا تھا، اب واپس اسی جگہ پہ لے آئے ہیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مصلی تھا۔ یہ ریاض الجنہ آپ سارے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ اگر آپ نے پچھلے ان پہ غور کیا ہے تو وہ ڈیفرنٹ کلر کے تھے، اور یہاں یہ وائٹ کلر ہے جی، یہ آپ دیکھ لیں۔ جیسے میں نے خانہ کعبہ میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہاں جب آپ جاتے ہیں طواف کے لیے تو اپنے جوتے اس طرح ساتھ مت لے کے جائیں، اس طرح اگلے حاجی کو لگتا ہے، اور جس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں، روضہ مبارک پہ جا رہے ہیں، اور جوتا آپ کے بائیں ہاتھ میں ہو اور اس کا رخ روضہ مبارک کی طرف ہو، تو میرے خیال میں یہ جو ہے بہت نازیبا اور بری حرکت ہے۔ اپنے اس 2 ٹکے کے جوتے کے لیے آپ اس جگہ کی آپ کہہ لیں کہ حرمت کا خیال نہیں کرتے، تو اس کو کہیں وہیں چھوڑ آئیں، شاپ اپنا ایسے تھیلے میں ڈالیں جس میں سے نظر نہ آئے، پھر تو کوئی گنجائش بنتی ہے، یا ریک پہ یا وہاں پیچھے کہیں چھوڑ کے آئیں، یہاں آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر آپ کا کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو جو بھی گیٹ پہ وہاں گارڈز بیٹھے ہیں تو ان کو انفارم کریں۔ بچہ گم ہو جاتا ہے، موبائل گم ہو جاتا ہے، کوئی بیگ گم ہو جاتا ہے، تو یہ ساری انفارمیشن ان کو پرووائڈ کریں۔ تو یہ تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چینلز ہیں جہاں سے ایئر آتی ہے یا سک کی جاتی ہے، تو ان کے اوپر کوئی چیز، کوئی شاپر، کوئی تھیلا، کوئی جوتے کا تھیلا، وہ ان کے اوپر نہ رکھیں، جالی کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں، اس سے ہٹ کے نیچے کہیں بھی رکھ دیں۔ یہ وہ آپ کہہ لیں کہ لائبریری ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ فارغ اوقات میں یہاں اس لائبریری میں چلے جائیں، اور اردو اور انگلش، عربی بکس جو ہیں اسلام اور دین نبوی پہ اویلیبل ہیں، تو آپ فارغ اوقات میں وہ جا کے پڑھیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں آپ جا کے مطالعہ کر سکتے ہیں جی۔ اور مسجد قباء، جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور مسجد قباء آ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اسے ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور یہ مسجد قباء آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دوسری بڑی مسجد ہے مدینہ منورہ کی میرے خیال میں، اور یہ مسجد قباء اندر سے، اور پھر یہ مسجد قبلتین، یہ باہر اس کا بورڈ ہے جی، اور یہ مسجد قبلتین، یہ آج کل قبلہ اور اس کی سائڈ نظر آ رہی ہے، اور یہ جب قبلہ مسجد اقصی کی طرف تھا تو اس وقت اس کی نشانی ایگزیکٹلی اپوزٹ سائڈ پہ ہے۔ تو کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے اس کی طرف منہ کر کے بھی آج کل بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس سے پہلے پڑھی گئی ہے،
تو شاید وہ ان کے خیال میں یہ پرانی سنت کو تازہ کر رہے ہیں، یا کوئی اور خیال ہوتا ہے تو جس کی ممانعت ہے. تو شاید اب سننے میں یہ آ رہا تھا کہ یہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے تاکہ لوگ اس کنفیوژن میں کا شکار نہ ہو جائیں. مسجد شہداء یہ اپنا جہاں آپ کہہ لیں کہ غزوہ خندق اور خندق کھودی گئی تھی، وہاں کافی تعداد میں مسجدیں تھیں. ان سب مسجدوں کی جگہ انہوں نے تمام مساجد کو اکٹھا کر کے ایک مسجد شہداء بنا دیے جی. یہ اس کا اندر سے یہ جمع مسجد، یہ مختلف مسجدیں ہیں، اتنی امپورٹنٹ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ آپ ان کو ضرور وزٹ کریں، لیکن کچھ زیارات جو ہیں وہ اگر آپ کر لیں تو بہتر ہے. مسجد جن، اب ہر مسجد کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے یا سٹوری ہے، تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ مسجد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مسجد، یہ حضرت علی کی مسجد، اور یہ مسجد الآل مسترہ، یہ مسجد غمامہ، یہ مسجد عجابہ، یہ مسجد بیت جہاں پہ بیت ہوئی تھی، اور یہ مسجد بیت اندر سے اس کی کوئی چھت نہیں ہے. اور یہ بیٹل آف ٹرنچ کی مسجد فتح. جنت البقیع اپنا یہ قبرستان ہے جہاں پہ 1,00,000 سے زیادہ اپنا صحابہ دفن ہیں. جبل احد، اور یہ وہ غار جہاں پہ اپنا غزوہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام کیا تھا جب آپ کو زخم پہنچے تھے. تو یہ وہ جگہ ہے، یہ غار کے اندر، یہ جہاں پہ آپ لیٹے اور آپ نے اپنا سر مبارک یہاں پتھر پہ رکھا. تو یہ پتھر آپ کہہ لیں کہ کہا جاتا ہے کہ اتنا تکیے کی طرح نرم ہو گیا، اور یہ ابھی تک اس کی شیپ، جیسے یہ بستر اور یہ تکیہ، یہ اسی طرح ابھی یہ آپ کہہ لیں کہ موجود ہے. یہ اس میں شہادت پانے والے آپ کہہ لیں کہ شہداء کی قبریں ہیں جی. یہ جبل رمہ جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ڈیوٹی دی تھی کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، بے شک ہم جیتیں یا ہاریں. لیکن وہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں، فتح کے قریب ہیں، تو وہ یہاں سے اتر آئے. تو اس پہاڑی کے پیچھے سے پھر اس وقت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دوبارہ حملہ کیا اور مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا. یہ شہداء بدر، یہ وہ ایریا ہے قبرستان، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کنواں جو انہوں نے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. یہ حضرت سلمان فارسی کا باغ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی وہ رات کو یہ پودے لگائے گئے اور صبح انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا، جس کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے. اور یہ کھجور مارکیٹ کا راستہ، اب کھجور مارکیٹ انہوں نے علیحدہ کر دی ہے، لیکن بہرحال مقصد جہاں پہ بھی ہے یہ کھجور مارکیٹ مدینہ شریف میں، جو کہ جہاں پہ آپ جائیں اور یہ مختلف دکانیں ہیں، چل پھر کے آپ چیک کر کے کھجوریں خریدیں. اور پھر مدینہ میں میوزیم جو ہے اس میں اگر آپ جائیں تو اسلامی ہسٹری اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ اویلیبل ہیں.
ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ جا سکتے ہیں. یہ اولیاء اکرام ایگزیبیشن بھی ہے جی وادی جن، جہاں پہ لوگ عموماً جاتے ہیں کہ جی اگینسٹ دا گریوٹی یہاں پہ پانی موو کرتا ہے، چیزیں موو کرتی ہیں. تو اگر آپ جانا چاہیں تو اور یہ میقات مسجد ہے. جب آپ نے مدینہ سے مکہ کی طرف آنا ہوگا تو یہاں سے آپ پھر احرام باندھیں گے. جب جو حاجی پہلے مدینہ جائیں گے اور مدینہ سے مکہ تشریف لائیں گے تو اس مقام پہ احرام غسل کر کے احرام باندھیں گے جی. یہ وہی مسجد ہے. اور مدینہ منورہ کی کھجوریں، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مختلف احادیث ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ جو آدمی صبح کے وقت 7 عدد اجوا کھجوریں کھائے وہ اس دن زہر اور جادو کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جتنا عرصہ آپ مدینہ میں، جتنا عرصہ مکہ میں رہیں تو 7 نہیں کھا سکتے تو کم از کم طاق آداد میں ضرور کھائیں. یہ مفتی اعظم رائٹ سائڈ پہ اور قاری سدیس صاحب. اور یہ حج سے واپسی پہ آپ کو قرآن شریف کا تحفہ بھی دیا جائے گا. اب کس جگہ دیا جائے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آخر میں پھر یہ ڈائریکشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنہ کو فالو کرنا ہے یا آپ نے بدعہ کو فالو کرنا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرا مقصد آپ کو تمام چیزیں بتانے کا تھا، وہ میں نے بتا دی ہیں. عمل کرنا نہ کرنا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آخر میں ہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہیں عمرے کی اجازت لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا. یہ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے. اور اسی حدیث شریف کے مطابق میری آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ ان تمام لوگوں نے جن کی مدد سے یہ ٹریننگ کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، تکمیل ہوئی ہے، اور میرے والدین، میرے بہن بھائیوں، میرے تمام گھر والوں اور اسپیشلی مجھے ضرور یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں. اور میری اللہ تعالیٰ سے اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ڈیورنگ ٹریننگ اگر کوئی غلط بات غلطی سے میرے منہ سے نکل گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی اس کا معافی کا طلبگار ہوں. اور میرا نمبر اویلیبل ہے، اگر کوئی ایسی چیز آپ اس میں آئیڈینٹیفائی کریں جو غلط ہے یا غلط ہوئی ہے تو مجھے میرے نمبر پہ ضرور آگاہ کریں تاکہ میں اگلی ریکارڈنگ میں یا اس کو میں صحیح کر سکوں. کیونکہ حج کا ٹائم نزدیک پہنچا ہوا ہے تو میری یہ کوشش ہے کہ یہ تمام موڈیول کمپلیٹ ہو جائیں اور اپلوڈ ہو جائیں تاکہ کسی کے کام آئیں، اور پھر آپ کی فیڈ بیک کے اوپر اور آپ کی رائے کے اوپر اس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ.